बाद में किस तरह अदा किया जाए। जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना, बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनक में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का ये महीना हमसे रुखसत होने को है। सारी दुनिया में हर मुसलमान ने कोशिश की है कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से, इबादत में। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। इस एक निफिल से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा, मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बरकतों और मग़फ़िरत का ये महीना हमसे रुखसत होने को है। सारी दुनिया में हर मुसलमान ने कोशिश की है कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से, इबादत में। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। इस माह मुक़द्दस में एक निफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब बढ़ाकर 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस रमज़ान के माहौल में जो रोज़े की अहमियत है और रोज़े का मकसद है, उससे यह है कि इबादत करने वाला रोज़ेदार, उसके माथे पे किसी तरह के शल ना हो, बल्कि बड़ी खंदा पेशानी से सब लोगों से ख़िताब करें और सब लोगों से मोहब्बत और प्यार से मिलें, चाहे बिला मज़हब मा तफरीक़ मिल्लत के एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से प्यार करें और हर तरह की एहतियात करें। क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ जो है फ़ाक़ा नहीं है और सिर्फ़ खाना और पानी की से बचना नहीं है, बल्कि उसके अंदर आँखों का भी रोज़ा है, मुंह का भी रोज़ा है, नाक का भी, कान का भी, हाथ का भी, पाँव का भी, पूरा ये हर चीज़ उसके अंदर शामिल है। इसलिए लोगों की शख्सियत में एक तब्दीली आती है और बावजूद इसके कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, बड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत में और उस जोश और वलवले में कोई फ़र्क नहीं आया। वही गर्मजोशी है और वही माहौल है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी है। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बरकत वाला, मुबारक, रहमत वाला महीना होता है और ये महीना साल में एक मर्तबा आता है और मुसलमान इसका इंतज़ार करते रहते हैं पूरे साल और अपने आप को खुश नसीब समझते हैं वो लोग कि जिनको ये रमज़ान का महीना, मुबारक महीना मिल जाता है। तो इस महीने का जो पहला अशरा है, पहले 10 दिन हैं, वो अल्लाह की ख़ास रहमत के होते हैं और दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत का होता है और तीसरा अशरा अल्लाह की तरफ से नजात का यानी जहन्नम से आज़ादी का
عشرہ ہوتا ہے. تو اس کا ایک ایک دن بہت برکتی ہے, بہت مبارک ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اگر تندرست ہے اور مسافر نہیں ہے اور اس کو کوئی پریشانی اگر بیماری نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. جو بالغ لڑکے لڑکیاں ہیں 15 سال سے اوپر کے, تو ان کے لیے بھی روزے فرض ہیں, لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. اور اس میں ایک بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں ہر شخص جو متمول ہے, صاحب ثروت ہے, جسے اسلامی اصطلاح میں صاحب نصاب کہتے ہیں, یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, وہ خود بھوک اور پیاس کے اس تجربے سے گزرتا ہے جس سے کہ ہر نادار, ہر مفلس, ہر غریب جو ہے اکثر دوچار ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اس کے یہاں جو صاحب نصاب ہے وہ جذبات ہمدردی کے, محبت کے, غمخواری کے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے. مدد صدقے اور فطرے سے بھی کی جاتی ہے اور اس کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو اس مہینے میں نکال کر وہ اصل میں ایک نئی روحانی کیفیات جو ہے ان سے بھی سرشار ہوتا ہے, اور انسانی ہمدردی کا جذبہ جو ہے اس کا بھی اس کے یہاں مظاہرہ ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے زکوٰۃ جو ہے میری نظر میں لوگ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں دینے کا اہتمام کرتے ہیں. زکوٰۃ پانے کے لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح معنی میں بہت پرہیزگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, اور اپنی غم اور تکلیفوں کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں ان کی پاک دامنی اور ان کے مزاج کو اور ان کے کیریکٹر اور کردار کو لوگ جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو لوگ جانتے ہیں اور وہاں ان لوگوں کو یہ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں. رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک اچھا انسان بنے, ہم ڈسپلن میں رہیں, کنٹرول کریں, اسپریچولی اور مینٹلی, سائنٹیفکلی, ہر چیز طریقے سے ہم بیسٹ بنیں. ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کو آرگنائز کریں ایک صحیح طریقے سے, ایک صحیح ڈسپلن ٹائمنگ میں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بولتا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکیں, خدمت کر سکیں سچے دل سے, خاص طور سے غریبوں کی. شہر کی سبھی مساجد میں اس مہینے کی خصوصی عبادت یعنی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. خاص طور پر پہلے عشرے میں نماز تراویح ادا کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مساجد سے نکل کر لوگ سڑک پر نماز تراویح ادا کرتے ہیں. یہ رمضان شریف کی دو بہت ہی مبارک عبادتیں ہیں, دن میں روزہ اور رات میں تراویح. تو یہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو بخشواتے ہیں, اللہ کی رضا ان کو ملتی ہے, وہ روزے رکھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں اور رمضان کے مبارک مہینے کو ضائع نہیں کرتے, بیکار نہیں کرتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. تو باب الریان خاص طور سے ان جنتی لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزے دار ہوتے ہیں, جن کے روزے قبول ہو جاتے ہیں, ان کو باب الریان سے جنت میں لے جایا جائے گا. میں 7 سال کی عمر سے روزے رکھتی آئی ہوں, اس کے بعد میں اب تک میں نے روزے پورے رکھے ہیں, اور ہم گھر کا کام بھی کرتے ہیں اپنا سارا, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور جو بھی ارکان ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سب پورے کرتے ہیں ہم. قرآن میں بتایا گیا ہے روزے کے ذکر کے تحت سورہ البقرہ آیت نمبر 185, اس میں ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, کہ تم اللہ کی کبریائی کو دریافت کرو, تو اللہ کی بڑائی کو دریافت کرو, اللہ کی عظمت کو دریافت کرو. تو روزے میں جب آپ کھانے پینے سے رکتے ہیں تو کسے کہنے سے؟ اللہ کے کہنے سے. تو
یہ جو کرتے ہیں آپ اللہ کے کرنے سے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں تو آپ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے اور یہ بات جاننے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں یہ ڈسکور کرنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خدا چاہتا ہے ہم سے سب سے اہم چیز جو خدا چاہتا ہے ایک مسلم سے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کا کام کریں، یعنی دعویٰ ورک کریں، دعوت اللہ وچ از کالنگ پیپل ٹو گاڈ۔ تو سب سے زیادہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو پورے سال میں ایک مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے دعویٰ ورک کے لیے، اور رمضان کے بعد باقی 11 مہینے میں ہمیں دعویٰ ورک کا کام کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم کا نزول ہوا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں ہندوستان کے دل یعنی دلی شہر میں۔ اب وقت ہو چلا ایک وقفے کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ سب کو کے وی جانی کا آداب۔ اس ماہ مقدس میں جڑیے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان روزے آپ کو مبارک ہو۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، الفت ہو گئی ہے تم سے۔ حمد و نعت، قوالیوں اور غزلوں کی حسین سوغات۔ دل سے ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے۔ بریک کے بعد میں ریاض ملک آپ تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں ہماری خاص پیشکش رمضان کی رونقیں میں۔ اور ناظرین، آج ہم موجود ہیں شہر دلی میں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بازاروں کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ناظرین رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں کی رونق میں 4 چاند لگ چکے ہیں۔ تو آئیے دوستو، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے، بازار اور خریداری میں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ضرورتوں نے بازار کو انسانی زندگی کا اہم اور لازمی حصہ بنا دیا ہے۔ شہر دہلی میں ماہ رمضان میں بازار کی رونقیں قابل دید بھی ہوتی ہیں اور باعث عید بھی۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں مسلمان زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں سے نئے جیسے مرد حضرات بہت سارے نئے اپنے اسلامک ڈریس بناتے ہیں، جیسے کہ کرتا پاجامہ بناتے ہیں، اور عطر وغیرہ کچھ خریدنا ہے، اور شوز وغیرہ۔ آپ کہاں سے ہیں یہ بتائیے، اور وہاں کی عید میں یہاں کی عید میں کیا فرق ہے؟ میں بیسیکلی تو مہاراشٹر سے بلانگ کرتا ہوں۔ وہاں کی عید میں یہی فرق ہوگا کہ بس یہاں چہل پہل کچھ زیادہ نظر آئی میرے کو، اور یہاں پہ لوگ بہت مطلب بہت نظر آئے، چہل پہل زیادہ ہے۔ جی بتائیے کہ عید کے لیے آپ کی دکان پہ کیا کیا ورائٹی ہے؟ سمپل اس ٹائم کیجول کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تھوڑا فینسی کم ہے اس ٹائم، اور پارٹی ویئر بھی اس ٹائم تھوڑا خرید ہیں، فلیٹ میں کیجول ہے۔ یہ دیکھیے تھوڑی سمپل سوبر میں اس ٹائم یہ کلیکشن زیادہ بک رہی ہے، نارمل کلیکشن ہے، باقی کام بیسٹ ہے، بہت بہتر کام ہے۔ عید کا ٹائم ہے، بہت اچھا رش ہے، ابھی تھوڑا سا ابھی روزے کا ٹائم ہے، تھوڑا رش کم ہے ابھی تھوڑی دیر بعد بہت اچھا رش ہو جائے گا ماشاء اللہ، کافی اچھی وہ ہوگی پبلک، کام ماشاء اللہ کافی اچھا ہے، بہتر ہے بہت۔ پچھلے تھوڑی فینسی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، سر کیجول کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، پالش بھی تھوڑا گلش لک کے اس ٹائم آئٹم فینسی کم ہے، کیجول زیادہ ہے اس سے۔ یہ بتائیے کہ کون سی ویرائٹی آپ نے زیادہ دیکھی، کیا سوچ کے چلے تھے اور کیا لیں گے؟ میں تو تھوڑا سمپل سوچ کے نکلا تھا، بٹ یہاں زیادہ ہائی ہیل چل رہے تو وہی لینا پڑے گا۔ پرائس کس طرح کے ہیں؟ پرائس تو تھوڑا ہائی ہے، رمضان کا لے کے ہائی کر دیے یہ لوگ، اندینوا کے علاوہ تھوڑے بڑے زیادہ مہنگے لگ رہے ہیں۔ رونقوں کے عروج کا یہ سلسلہ گزرتے روزوں کے ساتھ مزید بہتر اور دراز ہوتا رہتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی دکان پہ لیڈیز کے لیے کون کون سے پرس ہیں، کس رینج سے
हमारे पास सरप्लस के बस है, अब 500 से लेकर 2500 तक के बैग्स हैं। जो फर्स्ट कॉपी है सारी इंपोर्टेड बैग्स हैं। इनकी कॉस्ट शोरूम्स के अंदर 3 to 4,000 तक की है। तो मेरे पास सब पे 30% डिस्काउंट है और ईद के ऑफर पर एक्स्ट्रा 10% और दे रहे हैं इस वक्त। लेडीज़ किस तरह की पर्स की ज़्यादा डिमांड करती हैं? लेडीज़ ज़्यादा इंपोर्टेड पर्स की डिमांड करती है। जैसा आपने देखा होगा इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं जितने भी सरप्लस के बैग्स हैं, जो ब्रांड्स के अंदर कॉपी होती है उनकी फर्स्ट कॉपी, उसकी डिमांड ज़्यादा है अभी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आजकल चलन ज़्यादा हो गया है, क्या वजह है कि लेडीज़ त्यौहार के वक्त में आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा? सबसे पहली वजह ये है कि सूट की मैचिंग है सारी, कि प्रॉपर इतने सूट्स निकल रहे हैं मैचिंग के लिए। उसके लिए ज्वेलरीज़ के ऑप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोल गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा चल रही है इस वक्त, ठीक है। जरकन्स हैं, कुंदन है, पोल्की हैं, अभी सीरियल्स में एंटिक ज्वेलरी चल रही है। तो इस वजह से सिर्फ सीरियल्स को लेके, टीवीज़ को लेके, ड्रामेस को लेके, इसकी वजह से ज़्यादा चलन बन रहा है अभी। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मसर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपनी दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करता है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। नाज़रीन, आज हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना डॉक्टर वारिस मजहरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, और दीगर मेहमान बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब मौलाना अलहाज वासिफ़ रज़ा नूरी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जिन्हें आपने सुना और आप सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हज़रात का दिली खैर मक़दम है प्रोग्राम सहरी टाइम में। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कॉल करके। कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबरात नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर 180034540442, दीगर टोल फ्री नंबर 180042540809, और STD नंबर है 08415305010। आप हमें SMS के ज़रिए भी अपने सवाल रवाना कर सकते हैं, अपने पैगाम रवाना कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप करें मैसेज अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना करें 5626 पर। नाज़रीन, हम आपको बता दें इस प्रोग्राम के मलबूसात की पेशकश है मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना एबिट्स का। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम रमज़ान के कई 25 रोज़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह बात करेंगे। देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कुछ कॉल्स जो इफ्तार टाइम में रह गए थे, इंशाअल्लाह इन्हें भी हम ज़रूर शामिल कर लेंगे इस प्रोग्राम में हस्बे वादा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी नात पाक से। सल्ले अला
نبينا صل على محمد. حمد باری تعالی پیچھے نشا. اللہ 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 میرے مولا تو ہی تو تیرا جلوہ چاروں سو میرے مولا تو ہی تو تیرا جلوہ چاروں سو جس دم نکلے تن سے روح جس دم نکلے تن سے روح لب پر ہو بس اللہ 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 اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 کروں ذکر تیرا میں شام و سحر کہ رحمت کی ہو جائے مجھ پہ نظر. آمین یا اللہ. میرے مولا تیرے ذکر سے شور برپا کروں تیرے ذکر سے تجھ کو راضی کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے ذکر سے میرے دل کا قرار سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے ذکر سے میرے دل کا قرار کہ میں تیرا بندہ تو پروردگار. سبحان اللہ کہ سبحان اللہ. میں یقیناً تیرا بندہ تو پروردگار. کرم کر کرم میں غفور الرحیم میرے مولا کرم کر کرم میں غفور الرحیم تو پھیلے جناب رؤوف رحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. کرم سبحان کر اللہ. بندہ گنہگار ہے آمین آمین. بخشش کا تجھ سے طلبگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ماشاء اللہ اللہ اللہ. بہت خوبصورت حمد نعت پاک حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش فرمائی. جزاک اللہ خیر. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. کالر لائن پر موجود ہے. دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ ہاں میں ایڈوکیٹ محمد شمیم بول رہا ہوں حتین ہریانہ سے. میں آپ کی آواز سننے سے قاصر ہوں. ہاں ہیلو کین یو ہیئر می پلیز. جی بتائیے. ہاں میں ایڈوکیٹ محمد شمیم بول رہا ہوں ہریانہ حتین سے. جی آپ کا استقبال ہے شمیم صاحب. بتائیں سوال آپ کا. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم اپنی یہ زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسوں میں جی جی مدرسوں میں زکوٰۃ سے متعلق آپ کو سوال ہے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں بچوں کو مدرسوں میں دیتے ہیں جی کیا ان بچوں کو وہ زکوٰۃ کھانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ آپ نے ہریانہ سے ہمیں جوائن کیا.
دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں اڑیسہ بھونیشور سے وکیل خان بات اڑیسہ کر رہا سے. ہوں. جی محترم بتائیے, سوال بتائیے گا. تو میرا پتا جی اگلے جمعے میں گزر گئے. ہلو جی بتائیے, والد صاحب گزر گئے ہیں. جی گزر گئے جانے سے ان کا کیا فائدہ ہے؟ سوال دہرائیے آپ. ہاں, جو ہمارا پتا جی اگلے جمعے میں گزر گئے. جی جی تو رمضان مہینے میں گزر جانے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. ثواب کیا ثواب ہوگا, ثواب کیسے ملے گا, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اور اس سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. محترم کون کہاں سے؟ میں محمد یونس بول رہا ہوں. محمد یونس صاحب, جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جگتسنگھ سے بول رہا ہوں. جی سوال بتائیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ اس سال ایک آدمی کا فطرہ حساب کے کتنا کر کے نکل رہا ہے؟ ایک آدمی کا فطرہ کتنا نکلتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں بمبئی سے بول رہا ہوں, سید عبدالقادر حسین. جی حسین صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ فطرہ کتنا نکالنا چاہیے ابھی فی الحال؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ممبئی سے آپ کے سوال کا جواب جانے کا. مولانا سے درخواست ہے اس سوال کا جواب طے فرما. بھائی ابھی جو سوال کر رہے ہیں, مدارس میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور یہاں جو بچے زیر کفالت ہوتے ہیں, خیام تعام وغیرہ ہوتا ہے, تو ان کو زکوٰۃ کا پیسہ کھانا کہاں تک جائز ہے, پیسہ دینا ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ بتائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. دیکھیے قرآن کریم میں جو زکوٰۃ کی مد بتائی گئی ہے اس میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اس طرح کے 8 مدات ہیں, تو فقراء اور مساکین پہلے نمبر پہ بتائے گئے ہیں. اور دیکھا جائے تو مدارس میں بڑی تعداد اکثریت فقراء اور مساکین ہی کی ہوتی ہے, تو اس طرح سے ان کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس وقت مدارس جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کی بنیاد پہ اور اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بلا شبہ. ویسے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ذوی القربہ کو, رشتہ داروں کو, یتامہ کو, مساکین کو دیں. تو ان کو ترجیح حاصل ہے بلا شبہ, آپ ان کو پہلے دیں جو آپ کے رشتہ دار ہوں, پڑوسی ہوں, جو بھی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دینی مدارس چل رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ یہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے, افضل ہے, بہتر ہے, اور وہ بالکل زکوٰۃ کی مد میں آتے ہیں. جی بہت شکریہ مولانا. دیگر سوال یہ تھا کہ اڑیسہ سے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کے والد بزرگوار رمضان میں گزر گئے ہیں, انتقال فرمائے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اللہ کی کیا ان کے ساتھ رحمتیں ہوں گے, شفقتیں ہوں گی, ثواب ہوگا؟ شکریہ. دیکھیے یہ اس کا حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا, کیا نہیں کرے گا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی, اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا, تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ تم اچھے سے اچھے اعمال پیش کرو تاکہ تمہارے ساتھ اچھا سے اچھا معاملہ ہو. ہمارا کام جو رہ جاتا ہے ہمارے اپنے آباء و اجداد کے لیے, والدین کے لیے, کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں ان کے لیے, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اور جو ان کے لیے صدقات وغیرہ کر سکیں وہ بھی ان کے لیے کریں. اس کی بھی اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود اس طرح کا کام وہ کر کے گئے ہوں, صدقہ جاریہ, تو ان کو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے. ویسے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو دعائے خیر میں یاد رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو, ان کے مرتبے کو بلند کرے گا اور انشاءاللہ اچھا سے اچھا اجر دے گا. عام طور پہ خیال پایا جاتا ہے کہ رمضان میں مرنے سے عذاب قبر یا جنت میں داخل ہو جاتے ہیں, یا جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں, تو انسان ایمان کی حالت میں اگر رمضان میں انتقال ہوتا ہے تو پھر راست طور پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے, یا اور کیا اللہ کے اکرامات ہیں رمضان میں جو؟ دیکھیے یہ تو غلط فہمی ہے کہ رمضان میں اگر کوئی کسی کا انتقال ہو تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ حساب کتاب کا